हमें तो कम से कम ये तासुर मिलना शुरू हो गया कि ये JIT पहले ही चाहती है सब कुछ रद्दी की टोकरी में फेंक। तो अब क्यों नहीं हुसैन नवाज का नाम इस सेल पर डाला जाता? चौधरी साहब थोड़ी हिम्मत दिखा लें, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाती। इमरान तो डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकता, सवाल ही पता नहीं होता जब तक मियां नवाज शरीफ न हो। करना भी है तो पहले मियां नवाज शरीफ होगा, फिर इमरान होगा। JIT दिन ब दिन अपना बायस जाहिर कर रही है। आपके वो ऐसे लोग जो किसी एजेंडे पर हैं। इमरान खान, तुम भी कोई होश के नाखून लो। तो तेरे भी कोई रद्दी पर शर्म है कि नहीं? कोई हया है तेरे के नहीं? जाके पेश हो। तेरे मुंह ते कालक जेड़ी मली गई है सारी असेंबली दे ना मल, अपनी सफाई दे जाके। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। ये बयानात तो आए रोज़ आप सुनते हैं, ये हेडलाइंस होती हैं पूरे दिन की न्यूज़ साइकिल। ये बयानात आप दोनों कैंप्स मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के लोगों से भी सुनते हैं। मगर आज का बड़ा सवाल वो ये है कि एक लीडर ऑफ द हाउस, एक मुंतखब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और एक बड़ा लीडर अपोजिशन का इमरान खान, क्या एहतसाब बराबरी का मुतकाज़ी है? क्योंकि अब इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया है कि पिछले 14 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड उनके पास नहीं अवेलेबल। इसी तरह मियाँ साहब और उनके ख़ानदान ने भी कहा कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड उनके पास नहीं अवेलेबल। और कब्र का एहतसाब करने से तो बात रही, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने पिछले 1-1.5 साल से इस बहस को सुना है। क्या दोनों एक ही पराये में देखे जा सकते हैं? सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे। और आज 5.5 घंटे की जो हुसैन नवाज की JIT के सामने पेशी रही, सवाल जवाब हुए, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अली शाह साहब, मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ दे रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। असद, मैं आप ही से आगाज़ करूँगी। मुझे ये बताइएगा कि ये वाकई दोनों को देखा जा सकता है, एक ही पराये में देखा जा सकता है? एहतसाब के जो रूल्स हैं, जो असूल आपने सेट करने हैं, वो सेम हो सकते हैं फॉर द लीडर ऑफ द हाउस एंड एन MNA? मेरे ख्याल में तो होने चाहिए जी, क्योंकि कानून जो है सबके लिए बराबर होता है और होना चाहिए भी। तो उसूली तौर पे तो जो आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो सब के लिए एक ही होना चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट है कि लीडर ऑफ द हाउस के लिए उससे भी ज़्यादा मॉरल बार बन जाता है, लेकिन वो लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो अखलाकी तौर पर तो हो सकता है, लेकिन वो कानूनी तौर पर वो बार जो है वो मुख्तलिफ नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर तो एक ही पैराए से आपने सबको देखना है। ओके, मुझे फिर बताएं, वो आप लोगों की आर्ग्यूमेंट कहाँ गई कि ये रिकॉर्ड क्यों नहीं सारा सामने ला रहे? अगर खान साहब को, आपके लीडर को 14 साल का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो 30 साल का रिकॉर्ड और अपने वालिद मरहूम मियाँ शरीफ का डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो कहाँ से लाएं? अगर इमरान खान की जो केस है उसके अंदर जो बिल्कुल बुनियादी जो दस्तावेज़ात हैं या जो बुनियादी केस है उसके बारे में उनके रिकॉर्ड मौजूद नहीं उनके पास अवेलेबल, तो ज़ाहिर है उसके कानूनी तौर पर उसकी कोई इम्प्लिकेशन भी होगी और जज साहिबान कोई फ़ैसला भी करेंगे। लेकिन मैं ज़रा सा आपको याद दिला दूँ कि हम बात कर क्या रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि 2 मुख्तलिफ केस चल रहे हैं। एक केस के अंदर एक आदमी शहरी इंडिविजुअल सिटीज़न मुल्क के बाहर रहता था, बाहर पैसा कमाया, बाहर उससे जायदाद बनाई, उसके बाद वो पैसा लेके आया, उससे पाकिस्तान में जायदाद बनाई। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि कब पैसा आया, मुल्क के अंदर कब पैसा आया, किसने भेजा, किस तरीके से, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, खरीदा कब गया। यही ना सवाल आते, इसमें मैंने कोई गलत तो नहीं कहा, यही सवाल आते। दूसरी तरफ सवाल ये है कि पाकिस्तान में पैसा कमाया, कभी जद्दा में जायदाद बनाई, कभी कतर में जायदाद बनाई, कभी दुबई में जायदाद बनाई, कभी लंदन में जायदाद बनाई, और ये सब उस वक्त हो रहा था जिस वक्त हुकूमती निज़ाम का हिस्सा थे। तो मतलब केस जो की नौयत जो है ना, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, वो हमें ज़रूर जहन में रखना चाहिए। लेकिन कानून का जो तकाजा है वो पूरा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा उमर, बिकॉज आपने डिटेल में पैनामा को भी कवर किया है, दिखाया है, और अब मैं आपको इमरान खान साहब की लेटेस्ट जो उनका इंकशाफ है वो भी दिखाना चाहूँगी। और उसके बाद एक पर्टिकुलर सवाल, बिकॉज 14 सवाल दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो 13वां सवाल था उसके हवाले से भी मैं पूछूंगी। मगर पहले इमरान खान साहब की बात दिखा दीजिए प्लीज़। मेरा एक दोस्त था राशिद खान जी, उसके जरिए पेमेंट्स देते थे इंस्टॉलमेंट्स की, ठीक। उसमें 2 पेमेंट्स तो उसके पास हैं, बाकी पेमेंट्स पे जमाइमा का नाम नहीं है, इसलिए पूरी तरह अब इस वक्त हम क्या साबित करें? वो लोग कहते हैं किस तरह गई हैं, फिर अगर बैंक के थ्रू गई होंगी ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, बैंक के थ्रू पेमेंट्स तो सारी आ गई हैं। अच्छा। लेकिन 2 पे जमाइमा का नाम है, पेमेंट्स पे 2 पे नहीं है। और 2 पे किसका नाम है? नहीं, किसी का नाम नहीं है ना। वो अब बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। नहीं, बेनामी का बाहर से पैसा पाकिस्तान आ रहा है। मुझे बताओ, सबसे बात ये, मुझे इससे फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान को नुकसान क्या है? यानी इसमें ना कोई टैक्स का इशू है,
پاکستان سے باہر سے پیسہ آ رہا ہے. ایک منٹ میں صرف یہی ہے نا کہ 2 انسٹالمنٹ اس کا نام نہیں ہے اور ہمیں مل نہیں رہی, کیونکہ نہ تب کے کوئی کسی کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں, ہمارے پاس نہ بڑی یہ 14 سال پرانے بینک, یہی بڑی مشکل سے ملے. ڈھونڈی نہیں, وہ آئے بینک کے تھرو ہیں. اچھا, لیکن نام نہیں اس کا اور وہ مل نہیں رہا. مجھے بتائیں چیمہ صاحب کہ ایک تو یہ راشد خان کے اکاؤنٹ سے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ 2 جگہ جس طرح خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جمائمہ کا تو نام نظر آ رہا ہے, باقی رقم کس نے بھیجی سپریم کورٹ وانٹس ٹو نو, اور دوسری جمائمہ کی طرف سے جو رقوم بھیجی گئی ہیں اگر ان کے اندر مطابقت نہ ہو تو عدالت کیا اخذ کرے؟ دیکھیں, ایک تو اسد صاحب جو بات کر رہے تھے نا, یا ابھی خان صاحب نے جو بات کی کہ اس میں پاکستان کا کیا گیا, کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں گیا, اگر تو اس آرگومنٹ کو بائی کریں تو یہی آرگومنٹ شریف خاندان کا بھی ہے. وہ بھی پاکستان سے نہیں, وہ دبئی سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان سے, ہاں ہم بات کر رہے ہیں, ہم دونوں پارٹیز کے آرگومنٹ کی بات کر رہے ہیں. ان کا بھی آرگومنٹ یہ ہے کہ دبئی سے شروع ہے. اچھا, باقی یہ بات ہے کہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی اپنی خون پسینے کی کمائی ہے. ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے؟ یہ ساری چیزیں کسی جگہ پر اسٹیبلش تو نہیں ہے نا. وہ کدھر آ کے قابو آئے ہیں؟ وہ آئے ہیں کنٹراڈکشنز پہ, وہ آئے ہیں کہ جدھر وہ جو کلیم کرتے تھے وہ ایویڈنس پیش نہیں کر پائے. تو خان صاحب کا بھی یہی ہے کہ خان صاحب جتنی ابھی تک انہوں نے وضاحتیں کی ہیں اوور دا ٹائم انٹرویوز دیتے رہے ہیں, وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. اچھا, ان کی کمپنیز وہ بھی بنامی ہیں, اور خان صاحب کا بھی یہ اعتراف ہے کہ میری کمپنی جو نیازی سروسز لمیٹڈ ہے اس کا بینیفیشل اونر میں ہوں, لیکن وہ نام کسی اور کے پہ. ٹھیک ہے, تو ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اور سب سے زیادہ یہ خان صاحب کا کیس اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس کیس میں ایک ان کی ایک بڑی ایک مارل پوزیشن کے ساتھ اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں جو کہ شریف خاندان کے خلاف چل رہا ہے. تو ابھی یہ بڑی ایک دلچسپ سچویشن ہے, نہ صرف کہ یہ پیناما والی, اس میں بھی کئی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے ایجوکیشن نظر آتی ہے کہ وہ چیزیں پہلے نہیں ہوئی ہیں اور ابھی ہو رہی ہیں. سیاسی کریئرز داؤ پہ لگے ہیں اور آپ کو ابھی ایجوکیٹ ہونے میں پڑی ہوئی ہے. کل کو سر ہی از رائٹ, کل کو میں اس سے پہلے شاہ جی آپ کے لیے تو بہترین ڈیولپمنٹ ہے یہ جو ہوئی ہے, اٹ گوز ان یور فیور, کیونکہ کل کو گلف اسٹیل کا تعلق کس سے تھا؟ BCCI. کل کو شاہ جی کی پارٹی, ان کے لیڈران بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار BCCI کو تو ختم ہوئے دہائیاں ہو چکی ہیں یار, ہمارے پاس نہیں ہے اس کی ٹرانزیکشن, اس کے نہیں ہے بینک اکاؤنٹس اور ڈیٹیلز. سو آپ جواب دے لیں یا تو شاہ جی سے پھر میں جو عمر بات کرے تھے اس پہ کامنٹ کر دوں کہ ایسا ہے نہیں جو عمر کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہو, تو کہانی دبئی سے شروع ہوئی. نہیں سر, عمر نے شاید غور سے وزیر اعظم کی تقریر جو فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ساری قوم کے سامنے کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ قومی آئے گئے ہمارے اثاثے, ہمیں ڈسا گیا تھا, اس لیے والد مرحوم جو ہیں وہ پیسہ باہر لے کے گئے دبئی. انہوں نے تو ایڈمیٹڈ یا کہہ سکتے ہیں یا انہوں نے والد صاحب پہ الزام لگایا, جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں, انہوں نے تو خود کھڑے ہوئے کہا ہے. اور ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار بھی نہیں تھا, کیونکہ زندگی میں کبھی وہ ملک سے باہر رہے نہیں تھے. یہ نہیں کہا کہ باہر لے کر گئے, انہوں نے کہا اسی لیے پیسہ لائے نہیں, انہوں نے ایک انویسٹمنٹ قطر میں کر دی, قطر میں کر دی فار بیڈ ٹائمز. یہ ایسا نہیں ہے. دبئی میں بھی انہوں نے وہ لون کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے لون لیا ہے, یس, انہوں نے یہ, اور دوست بڑے تھے جنہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیا. ایسا نہیں کہا انہوں نے, آپ پڑھ لیں دوبارہ ان کی تقریر. انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہاں پر ہمارے اثاثے قومی آئے گئے تھے, اس لیے انہوں نے کمر باندھی, ملک سے باہر گئے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ انہوں نے قرضہ بھی لیا. تو نہیں کہا نا ادھر سے پیسے باہر لے کر گئے سر, وہ تو تھرو آؤٹ کہہ رہے ہیں ادھر سے 1 روپیہ نہیں پائی نہیں باہر بھیجی. میں آپ کو, آپ کی بریک ہوگی تو میں آپ کو وہ تقریر نکال کے دیں, میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, کیونکہ جس دن سے انہوں نے تقریر کی نا اس دن سے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا. آپ لے آئیں, میں تقریر کا حصہ دکھا دوں گا. ٹھیک ہے جی, میں مکمل کر لیں نا. عمران خان کے پاس پیسہ ملک کے باہر کہاں سے باہر آیا؟ عمران خان کا جو کرکٹ کا کریئر تھا نا, وہ عمر چیمہ شاید اس وقت بہت نوجوان تھے, شاید نہ فالو کرتے, ہماری جنریشن میں تو سب نے فالو کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ سسیکس کے لیے کب کھیلے, انہوں نے اپنے آکسفورڈ کے لیے کب کھیلا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کاؤنٹی کے اندر جو ہے وہ پیسہ جب آتا ہے تو ایٹ سورس ڈیڈکشن ہوتی ہے, جس طرح تنخواہ کسی کی بھی انسان کی کٹتی ہے. سو ان کی تو ارننگز وہاں پہ باہر ساری دنیا کو پتہ ہے کدھر سے پیسہ کما رہے تھے. سو اگین میں وہی ریپیٹ کروں گا, ود ڈیو رسپیکٹ, کوئی دور کا تعلق نہیں. اور آخری پوائنٹ دوبارہ میں ایمفسائز کروں گا, میاں صاحب 1981 سے سیاست سے منسلک ہیں. عمران خان جو ہے وہ حکومت میں اگر انڈائریکٹلی بھی آپ کاؤنٹ کریں تو 2013 میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت آئی ہے وہ پہلی دفعہ ایون انڈائریکٹلی کسی حکومت کا حصہ بنے.
آپ اگری کرتے ہیں ایک پبلک آفس ہولڈر ہے, جب اس نے اوتھ لیا اس کے بعد اس کی بزنس کوڈروپل ہو گئی, بچے دینے لگ گئی فیکٹریاں, اور دوسرا ہے جو پبلک آفس ہولڈر تھا نہیں اور اس کی زوجہ سے, بیوی سے ایک پرسنل ٹرانزیکشن تھی جو ایک ایکچولی بہت آؤٹ آف دا آرڈنری ہے. ادھر طلاق کے بعد تو بہت ساور ہو جاتی ہیں ریلیشن شپس, وہ آج تک بڑے اچھے کارڈیل ریلیشنز میں ہیں جمائمہ کے ساتھ. تو جو ویلنگ ڈیلنگ ہوئی وہ میاں بیوی کے درمیان تھا. آج ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ یہ زبانی گفٹ تھا جو جمائمہ نے دے دیا عمران خان کو. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ, یا آپ کو لگتا ہے سارا زور اسی پہ ہونا چاہیے کہ بھئی ریکارڈ ہم پہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں ہے؟ دیکھیے جہاں تک یا فرق ہے جس طرح اسد کہہ رہے ہیں ہمارے کا تعلق ہے یا قانون کا تعلق ہے, وہ تو معاف نہیں کرتا, وہ تو ایٹ پار دیکھے گا, ایک جیسا دیکھے گا مطلب. تو اب کوئی آفس ہولڈر تھا تو اس نے کی ہے, ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا سا ذرا گریوٹی کچھ اور ہو جاتی ہے جنہیں, لیکن جو آفس ہولڈر بننے کا خواہش مند ہے, پی ایم انویٹنگ, تو وہ بھی وہ ایکول اتنی اس میں آئے گا, اسی پیمانے میں آئے گا, اس کو بھی اسی پیمانے میں تولا جائے گا. مطلب یعنی ووٹ دینے سے پہلے میں آپ یہ وہ دیکھیں گے تو صحیح یہ کیا اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے مطلب, اور بیک گراؤنڈ اگر صاف ہے ویل اینڈ گڈ. پھر آگے اگر کوئی آفس انجوائے کر رہا ہے گورنمنٹ کا یا کوئی, سر خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کے گاڈ فادر کو اگر میں ہٹا دوں, میری نااہلی ہٹا دے تو بڑی چھوٹی قیمت ہے, میں نااہل ہونے کو تیار ہوں. یہ تو ایک ان کا ہے نا, ایک اپنی ایک سوچ ہے, سیٹسفیکشن ہے. چلو بھائی اگر میں نے تو گرایا نا ایک, تو اگر اس پہ میں گرتا ہوں, نہیں کرپشن کا گاڈ فادر گرا دیا, یہی نا بقول ان کے. ہاں, تو وہ تو ان کے اپنے ذہن کی ایک سیٹسفیکشن ہے جس پر ان کا وہ میں نے دیکھا ہے, میں نے پڑھا ہے وہ بھی. لیکن جو پبلک آفس انجوائے کر رہے ہیں یا انجوائے کرنا چاہتے ہیں, انہیں میر بھی بڑا نیٹ اینڈ کلین ہونا پڑے گا. یہ بس فرار تعجب ہوا کہ آپ جے آئی ٹی کے 2 ممبران کے اوپر عدم اعتماد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں, ہے نا, وہ ہٹا دیے جائیں. تو آپ کا لیڈر اور ان کی اولاد تو ابھی ملزم ہے سر, ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تو کیا آپ کے لیڈر کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے اسی اصول کے تحت؟ ادھر ہر ایک کے اپنے اصول ہیں. نہیں, وہ میں تو اس پہ کلیئر ہوں, میں تو کہہ چکا ہوں بڑا پہلے, میں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے 20 اپریل کے فیصلے سے پہلے کہہ چکا ہوں, میں تو اتر جانا چاہیے. ہاں, یو ڈس اپوائنٹڈ کہ نواز شریف از اسٹل دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری. ہاں, میرا مطلب میں تو اصولی طور پر میں کہہ چکا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں. دل جگرا دیکھیں, ویسے بڑی بات ہے شاہ جی کا, صحیح بات ہے, یہ کیا بات ہے, ہمیشہ اصولی بات کرتے ہیں. سو سر آپ بتائیے, آپ نہ 3 میں نہ 13 میں ابھی تک پورے پیناما کیس میں, اور اب ایک نیا ڈیمانڈ آ گیا ہے کہ ای سی ایل پہ نام ڈال دیے جائیں حسن حسین کے. کیوں یہ ایک ٹانگ بیچ میں رکھنی ہے کہ ذرا سے ریلیونٹ رہیں اس ایشو کے اندر؟ نہیں, ریلیونس دیکھیں آپ, سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز ہیں ان کے اوپر ہمارا تو پہلے دن سے بڑا کیٹیگوریکلی ایک کلیئر موقف تھا. ہم نے پی ٹی آئی میں جو اپنے دوست تھے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی, اور ہم نے جس دن فیصلہ ہوا کیٹیگوریکلی ہم آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ فیصلہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے تو وہاں پر ادارے جو ہیں وہ ایک خصوصاً سپریم کورٹ, وہ ایک ڈیفرنٹ بار ہے ان کا جو اپلائی کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر, اور ایک ڈیفرنٹ ہے جو باقی ساروں کے اوپر کرتی ہے. تو ہم نے تو اسی دن اس فیصلے کو قوم کے ساتھ ایک مذاق قرار دیا. 3 بجے ہم نے پریس کانفرنس کی, ہم نے کہا یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. جہاں تک جے آئی ٹی کا تعلق ہے, ہم اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہیں کہ یہ جے آئی ٹی پہلے یہ چیز تو طے کرے کہ اس نے وزیر اعظم کے سامنے پیش ہونا ہے یا وزیر اعظم اس کے سامنے پیش ہوں گے. یہ ساری جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ان کا ابھی تک جتنی تبلیغ جے آئی ٹی جا رہی ہے واجد ضیاء کی سربراہی میں, آپ کو ابھی بھی یہ سوال ابھی بھی ہمیں اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ وہ سرکاری افسران طارق شفیع سے لے کے اپنی پروموشنز کے لیے 13 گھنٹے بٹھا رہے ہیں, جو بے شک ہم نے آج ایمبولینس بلا لی گئی, شوگر لیولز ڈاؤن ہو گئے, رپورٹ ہوا سر. ہم نے اس ملک میں بہت دیکھا ہے کہ بڑے, ہم نے یہ سٹیٹمنٹس بھی سنی کہ فیصلہ 100 سال یاد رکھا جائے گا. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد نتیجہ جو نکلتا ہے وہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے. تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے, یہ سرکاری افسران ہیں تمام, یہ اپنی پروموشنز کے لیے بہترین وقت ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ دیکھیں سر, جس کو مسٹر 10% کہا جاتا تھا اس کا احتساب تو آج کوئی بات نہیں کر رہا سر. آج خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جائیں گے, دونوں جائیں گے, پہلے لیڈر جائے گا, لیڈر آف دا ہاؤس, اور پھر عمران خان جائے گا. دونوں نہ اہل ہوں گے, ایک نہیں ہو سکتا. بیچ میں آپ کی لیڈرشپ کا کئی ذکر نہیں ہے, جس کو بقول چودھری نثار, بقول ایوری بڈی ایلس, وہ تو کتابیں لکھ سکتے ہیں اب کرپشن کے اوپر. نہیں, یہ بھی تو پریزمپشن کے اوپر آپ کہہ رہی ہیں نا, سبھی پریزمپشن کے اوپر. اگر پریزمپشن کے اوپر آپ نے کہنا ہے کہ آپ کتاب لکھ سکتی ہیں, میں نہیں لکھ سکتی, چودھری نثار, چلیں چودھری نثار لکھ سکتے ہیں تو پھر لکھیں.
دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو دور تھا اس کے اندر ایک چیز کو آپ بھی اس کے وٹنس ہیں, سارا پاکستان وٹنس ہے کہ افتخار چودھری صاحب جس طریقے سے ہمارے سامنے سپینرز پھینکے کھڑے تھے, آج ان ذرا کیسز کا آپ نوعیت تو دیکھیے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کو, ہم تو چلے ہمیں تو ایک سائٹ پہ انہوں نے کیا سو کیا, جو ہمارے ساتھ کرنا تھا سو کیا, پاکستان کو کیا پے کرنا پڑ رہا ہے. ریکوٹیک میں کیا $1 بلین سے کم پاکستان کو فائنز پے کرنا پڑیں گے جو آپ نے کارکے کے ساتھ کیا, اس کے اوپر پاکستان کو فائنز پے کرنا پڑے گا. اس کے بعد آ کے پوچھنا ہے کہ قطری شہزادے کو ادھر لانے کی ذمہ داری کس پہ ہے. دوسرا جو JIT کے ممبران بیرون ملک اب سفر کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ دستاویزات اور ڈیٹیلز جو ڈھونڈنی ہے وہ کہیں سے مل جائیں, کیا یہ تمام کی تمام اونرس جو ہے شریف خاندان پہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تمام ڈاکیومنٹس خود ہینڈ ان کریں؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ناظرین, جو 14 سوال عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے دیے گئے ان میں سے سوال نمبر 13 جو ہے اس میں کہا گیا ہے 2002 میں اگر بیرونی اثاثے ظاہر کرنا ضروری تھے تو ظاہر کیوں نہیں کیے گئے. عمران خان صاحب سے پوچھا گیا ہے, جو لنڈن پراپرٹی کے حوالے سے بھی کچھ اسی سے ملا جلا سوال میں نے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو گلا شکوہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنی بیگم کلثوم نواز کے اثاثے نہیں ظاہر کیے یا بیٹی کے نہیں کیے, اگر وہ ڈیپینڈنٹ تھی, تو 2002 میں آپ نے جمائمہ جو کہ بنی گالا کی اونر تھیں اور ان کو ان کی پراپرٹی بحیثیت آپ کی زوجہ کیوں نہیں ڈکلیئر کیا؟ تو ان کا جواب کیا تھا, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. یہ ان کا سوان پاور آف اٹورنی ہے, جنرل پاور اٹورنی جو انہیں دی ایفیڈیوٹ ہے ان کا, 300 کنال پرچیس بائی عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی اینڈ دین ٹرانسفرڈ ان مائی نیم ایز اے بے نامی ٹرانزیکشن. پھر سن لیں, پہلے سن لیں. یہ صحیح ہے نا؟ نہیں, پہلے مجھے بتا, مجھے یہ نہیں پتا کیا میں پہلے یہ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے تو یہ کبھی دیکھی نہیں. یہ کبھی نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھی. آپ نے اپنے ریٹرنز میں کہا یہ تحفہ تھا, جبکہ بعد میں پتہ لگا آپ کہتے ہیں کہ میں نے خریدی تھی. ایک منٹ, تحفہ اس لیے تھا کہ اس نے گفٹ کی مجھے, وہ بیچ کے تو نہیں گئی مجھے. خریدا آپ کے پیسوں سے خریدی گئی تھی, تو اس نے کیسے تحفہ دیا آپ کو؟ اچھا مجھے بتا, طلاق نہ ہوتی میں نے تو پھر بھی اس کو پیسہ دے دینا. But why didn't you declare it in 2002? کیونکہ میں اس کے پیسے پہ تو نہیں اس کے گھر میں رہ سکتا. مگر آپ ڈکلیئر تو کرتے نا, جیسے نواز شریف نے کلثوم نواز کو ڈکلیئر کیا. ہاں, مگر آپ نے ڈکلیئر کرتے, بیوی کو ڈکلیئر کرتے ہیں نا. اگر یہ ہوا ہوگا تو یہ کوئی گلچ ہوئی ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو کرنا چاہیے. 2002 میں گلچ ہو گئی تھی جو ڈکلیئر نہیں کیا. مجھے نہیں پتا. سر آپ نہ ڈکلیئر کریں تو گلچ ہے اکاؤنٹنٹ کی, وہ نہ ظاہر کریں چیزیں تو میلیفائڈ انٹینشنز ہیں. اچھا, میں آپ کو پہلے بھی آپ پوچھ رہی تھی, آپ نے آف ایئر بھی مجھ سے سوال پوچھا تھا, تو میں آپ کو آن ایئر جواب دے دیتا ہوں. اس کو دیکھیں, میں PTI کی پالیسیز, جو بھی پالیسی ہوتی ہے نا, اس کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں پرویکٹیولی ساری انفارمیشن رکھوں اپنے پاس. جب آپ عمران خان کے پرسنل افیئر کی, یو ہیو ٹو ٹیل می پہلے سے, یار میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے یا کم سے کم یہ ٹاپک ہے, تو میں اس پہ تیاری کر کے آؤں. ورنہ عمران خان کے پرسنل جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ عمران خان کا پرسنل معاملہ ہے, وہ میرا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سو اس ہیڈ لائنز دیکھ رہے ہیں چینلز کی, آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ سرپرائزنگلی نو. Surprisingly no. We're so used to ان کا بریگیڈ جانا. Because کیونکہ یہاں پہ ذاتی جو ہے وہ نوکری, آپ اس کو بولیں, ہم درباری کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ آپ نہیں ہیں. بٹ میں بالکل میں تیار ہوں عمران خان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. اگر آپ مجھ سے یہ پہلے پوچھ لیں, آپ مجھ سے اگر یہ پہلے پوچھ لیتی, میں ان سے پوچھ کے آتا کہ بھئی یہ سوال آتا ہے, ان کے جواب بتاؤ. ہائپوتھیٹیکل کویسچن, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی قیمت ہے نااہل ہونا, اگر یہ کرپشن کا گاڈ فادر i.e. نواز شریف اگر ہل جاتا ہے, نااہل ہو جاتا ہے, تو اگر کل کو وہ ہو گئے ڈسکوالیفائی, یعنی کہ پرائم منسٹر نہ بن سکے, بیکاز ہی کانٹ رن فار الیکشنز, دین اے ان کا آخری چانس تھا یس ٹو بیکم پرائم منسٹر, بی آپ کی پارٹی اتنی ہی متحرک رہ سکے گی وداؤٹ عمران خان ان دا پارلیمنٹ اور لیڈنگ یو ان دا پارلیمانی ڈیموکریسی ان دس کنٹری. بالکل بھی نہیں, زمین آسمان کا فرق پڑے گا. عمران خان از دا ہارٹ اینڈ سول آف دا پارٹی, ٹھیک ہے نا. اور آپ ہینڈیکیپ فیل کریں گے. ہی از دا لیڈر. 6 بندوں کے ساتھ اس نے پارٹی شروع کی اینڈ ہی از ٹیکن اٹ جہاں پہ لے کے آئے. تو عمران خان پارلیمنٹ کے اندر موجود ہونا, بیکاز پولیٹیکل لیڈر تو پھر بھی ہو سکتا ہے, الطاف حسن نے کبھی بھی الیکشن نہیں لڑا, لیکن عمران خان کا پارلیمنٹ کے اندر ہونا اور پارلیمنٹ کے اندر لیڈ کرنا پارٹی کو برنگز اے اسٹرینتھ جو ان کے بغیر نہیں ممکن ہے. اوکے سر, یہ انفیئر ہوگا کہ اگر ان گلچز کی وجہ سے سو کالڈ بقول عمران خان صاحب اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور شریف خاندان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں قانونی دفاعات کے پیچھے بچ گیا, ول اٹ بی انفیئر, یا بقول خورشید شاہ ایک پہلے بڑا جائے گا پھر یہ جائے گا, جائیں گے دونوں ہی؟
دیکھیں نہیں جائیں گے یا جائیں گے تو دونوں ہی میں آپ کو پہلے ایک اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے 2012 میں تمام ممبر آف پارلیمنٹ کے ٹیکسز پہ ایک رپورٹ کی تھی. اچھا اس سے پہلے میں نے اپنے ریٹرن فائل کیے تھے. ضروری تھے نا. نہیں بہت سارے لوگ ہیں اسی طرح کرتے رہتے ہیں نا جی کہ وہ میں کہتا جی کہ مجھے امیونٹی چاہیے, میں تو جی پارلیمنٹیرین نہیں ہوں, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ میں ان پہ بات کر رہا تھا تو میرا یعنی کہ مجھے خود وہ پریکٹس بھی اب یہ جو خان صاحب کا ایشو ہے نا, یہ میرے اہل اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو نہ انہیں ریگریٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پہ انہیں کچھ شور کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ اب میری پرسیپشن اور اس کو نتھی نہیں کرنا چاہیے نواز شریف صاحب. نہیں یہ وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب یہ میری پرسیپشن ہے, ٹھیک ہے, کہ کورٹ بھی جو فیصلے کرتی ہے وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا یہ سیاسی کیس ہے. سیاسی کیس کو آپ پیورلی ایک لیگل اینگلز پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ریپرکشنز. جس آدمی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی بڑی فالوئنگ بھی ہے, ملک کی ایک سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے. ایون یہ کیس بھی جو پیناما والا کیس ہے یہ کورٹ نے بھی یہ سیاسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب لاک ڈاؤن کی بات ہوئی ہے, پہلے تو یہ پٹیشن کو انہوں نے فریولس ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اب یہ جو دو کیسز ہیں پیرل چل رہے ہیں, ایک چیف جسٹس کی سربراہی میں چل رہا ہے, ایک اعجاز افضل صاحب کی سربراہی میں, حالانکہ دو پیرل بینچ ہیں. میری یہ ایک پرسیپشن ہے کہ دونوں کیسز کا اگر ایک پارٹی جاتی نا تو دوسری بھی جائے گی, اگر ایک پارٹی رہتی ہے تو دوسری بھی رہے گی. یعنی کہ یہ ایک میری پرسیپشن ہے, یعنی کہ ایک پولیٹیکل ان کو پولیٹیکل سوچتے ہوئے. یہ تو نہیں ہوگا ایک بینچ سٹرائک کرے گا تو دوسرا بینچ اشارہ لے گا. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کو چیلنجز اور دونوں کے ہینڈی کیپس جو ایکیوز پارٹی ہے وہ ایک جیسے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اتنی دیر سے جو ہیں وہ پالیٹکس میں رہے ہیں تو چیلنجز ہینڈی کیپ سیم ہے دونوں کے. یہی تو میں پوچھ رہی ہوں. یار آپ ایک کام کریں, آپ یہاں سے ایک کام کریں نا, آپ ایک کام کریں, آپ نکل جائیں اور مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے سپورٹر سے ذرا بات کرنی شروع کریں. ان سے ایک سوال پوچھیں, عمران خان اچھا لیڈر ہے یہ نہیں ہے, زیادہ تر کہیں گے نہیں اچھا لیڈر ہے. وہ آپ ان سے پوچھیں کہ برائیاں بتاؤ عمران خان میں, وہ آپ کو 10 برائیاں بتا دیں گے. پھر ان سے ایک سوال پوچھیں, آپ کے خیال میں عمران خان نے کرپشن کی ہے؟ یار اگر 100 میں سے ایک نے کہہ دیا نا تو I will be amazed. دیکھیں سو یہاں پر جو کیس ہے, دیکھیں میں پھر وہی بول رہا ہوں, قانونی تقاضا پورا کرنا پڑتا ہے, ہر ایک کو کرنا چاہیے, کسی کو ایگزمپشن نہیں, اس سے استثنا نہیں ہونی چاہیے, نہ ہوتی ہے وہ قانون اپنا فیصلہ کرے گا. لیکن اگر عمر چیمہ مجھے یہاں پہ یہ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو نوعیت الزامات کی یا سوالات کی اس میں اور جو میاں صاحب کے بارے میں سوالات ہیں اس میں فرق نہیں ہے, تو معذرت کے ساتھ یہ پھر کسی اور پاکستان میں رہتے ہیں اور میں کسی اور پاکستان میں رہتا ہوں. نہیں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لیگل چیلنجز ہیں اور جو ہینڈی کیپس ہیں ان کے, یعنی کہ ان کے پاس جو یعنی کہ کسی کا ریکارڈ نہیں مل رہا, یہی مسئلہ ہے نا سر. یہ اور جو آپ نے کورٹ کو جواب دینا آپ نہیں دے پا رہے. میں صرف ایک کلوز اس پہ کر دوں کہ صرف فرق یہ ہے کہ ایک جگہ پر پورا کورٹ میں کیس مکمل ہو چکا ہے, جو کچھ بھی پیش کرنا تھا وہ پیش ہو چکا ہے, تو ہمیں پتا ہے اب ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, ہر ایک ہم فیصلہ کریں. دوسرے کیس میں بھی کیس چل رہا ہے, نعیم بخاری ابھی آرگومنٹس پیش کر رہے ہیں, آج انہوں نے اس میں سے کچھ سوالات کے جواب دیے ہیں, کچھ کا جواب کل دیں گے. جب ایک وہ مکمل کر لیں گے نا تو پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے کہ قانونی طور پر بھی, اخلاقی تو چھوڑ دیں, قانونی طور پہ بھی وہ جواب دے سکے یا نہیں دے سکے. فی الحال جو ہے ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں نہیں. انتہائی سادہ الفاظ میں, نون کے پاس تو 2 ٹریلز ہیں انہوں نے جو پیش کی ہیں. ایک تو انہوں نے قطری پیش کر دی ٹریل اپنی, دوسری ٹریل آلٹرنیٹیولی تفتیش ہو چکی ہے, حدیبیہ کی موجود ہے. اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ دونوں ٹریلز میں سے ٹھیک ٹریل کون سی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو ان کا یہ موقف تو درست ہے کہ آج اگر میں بھی اگر کسی دکان میں کوئی خریداری کے لیے کوئی چیز لینے جاتا ہوں تو وہاں پر شوکت خانم کا ڈبہ اگر پڑا ہو تو میں بھی اس میں پیسے ڈال دیتا ہوں. دیکھیں عمران خان کے پاس اس وقت وہ کریڈیبلٹی ان کی ہے, پبلک آفس ان کے پاس کوئی نہیں تھا, اور اس کے بعد ساری پریزمپشن پیناما کے اندر نیشنل فلڈز آئے, ہم صحافیوں نے زیادہ پیسے جمع کر لیے دین یوسف رضا گیلانیز فنڈ. ایگزیکٹلی کریڈیبلٹی ان کی ہے. تو اب یہ اگر ایکسپیکٹ کرنا, میں پیپلز پارٹی میں ہوں, ان کے نظریات خیر اول میں تو سمجھتا ہوں ان کی پارٹی کے نظریات ہی نہیں ہے, لیکن اگر ان کی جو سیاست ہے اس سے اختلاف کرتا ہوں, شدید اختلاف کرتا ہوں, لیکن یہ بات میں پھر بھی سمجھتا ہوں اپنی جگہ کہ عمران خان کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن لگانا, پبلک منی, وہ پبلک آفس ان کے پاس رہا نہیں, وہ ہائر سٹینڈرڈ اور مائنر ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر پالیٹکس کو اتنا پولرائز کر دینا. عدالت نے یہ فیصلہ پرسپشن کی بنیاد پہ نہیں کرنا,
انہوں نے ایویڈنس کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کیا ان کے پاس نہیں. نیب فرض کریں ملک میں جو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن کی بات نہیں ہو رہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے. ایگزیکٹلی. اگر اللیگیلٹی ہے تو اللیگیلٹی کو آپ کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں تو ان پہ میں پوچھنے والا تھا کہ کوئی کرپشن کی ایلیگیشن ہے, ثبوت چھوڑ دیں, کوئی ایلیگیشن ہے کرپشن کی یہاں پہ عمران خان پہ؟ لیک آف ڈیکلیریشن ہے کوئی کرپشن. میں صرف یہ کلیئر کر رہا تھا کہ ایلیگیشن بھی ایلیگیشن بھی نہیں ہے. بات تو منی ٹریل کی ہے نا دونوں سائیڈ پہ. منی ٹریل جو سوال ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کے اوپر کرپشن کی ایلیگیشن ہے, ہاں یا نہیں؟ بینکنگ ٹرانزیکشنز دونوں طرف سے نہیں ہے بات, یہ ایلیگیشن کرپشن کی نہیں ہے سر, مگر ایک ٹرانزیکشن کو دوسری ٹرانزیکشن سے جو لوپ ہولز ان کو نہیں مل رہے تھے نا, انہوں نے ادھر قطری پلگ کر دیا. فرق صرف میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, قطری پلگ اگر کر دیا ہوتا تو کیس ابھی ہو نہ رہا تھا, جی آئی ٹی نہ بنی ہوتی اگر پلگ ہوا ہوتا قطری سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر الزام ہے قتل کا, اور میرے بھائی کے اوپر الزام ہے دکان سے ٹافیاں اٹھانے کا. ٹھیک ہے جی, اب میں بھی وٹنس نہیں لا کے دے سک رہا ہوں کہ میں نے قتل کیا یہ نہیں کیا, یا یہ بھی نہیں دے سک رہے کہ ٹافیاں اٹھائی کی نہیں اٹھائی. آپ کی ایگزامپل ٹھیک نہیں ہے. ایگزامپل یہ ہے میری نظر میں, ایگزامپل یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیکس لاز ہے, اگر ٹیکس لاز کی وائلیشن ہے تو اس کے اوپر آپ کو پینلٹی پے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج میں اپنی ٹیم کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں, یہی بات کر رہے تھے, یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ الزام کی نوعیت ہی بالکل سراسر مختلف ہے. تو ٹافیاں پھر بھی تھیفٹ ہے, چوری ہے, مگر the fact is نوعیت اور پیمانہ اور اسکیل فرق ہے. شاہ جی بات بتائیے گا کہ جج نے کل بھی جج صاحب نے یہ ریمائنڈ کیا حسین صاحب کے کاؤنسل کو کہ صاحب ریکارڈز آپ نے سارے لے کر آنے, آپ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ کون سے ریکارڈز جو ہیں وہ ضروری ہیں اور ریلیونٹ ہیں, کیونکہ پہلے تو 2.5 گھنٹے وہ پیش ہوئے, کسی سوال کا جواب نہیں دیا حسین صاحب نے, اور اس کے بعد کہا مجھے سوال نامہ دے دیجئے اور کون سے ریکارڈز لاؤں یہ بھی بتائیے, گو کہ ان کو کہا تھا تمام ریلیونٹ ریکارڈز لے آئیں. تو سر اب مجھے بتائیے کہ یہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے جو عوام کے پیسے کے اب خرچ ہوں گے, جے آئی ٹی کے ممبرز باہر جا رہے ہیں, باہر کی اب ان کی ٹریول شروع ہوں گی, ان کو ابھی ڈاکیومنٹ جمع کرنے, بہتر نہیں ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہیں ریلیونٹ ڈاکیومنٹس, حسن حسین اللہ زندگی دے سلامت ہی تھے نا جب قطری شہزادے نے ان کو لنڈن میں بھی پیسے دیے بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے, حسن کو, حسین کو سعودی عربیہ میں بھی پیسے دیے بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے, اس کی بینکنگ ٹرانزیکشنز تو ہوں گی نا سر. تو بہتر نہیں ہے خود سارے ڈاکیومنٹس رکھ دیں, نہ عوام کے کروڑوں روپے ضائع کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بات اس سے پہلے ایسے سب کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلم لیگ ایک جماعت ہے, بہت بڑی جماعت ہے. سب پوری کابینہ لائن حاضر ہوئی ہوئی ہے, کیا آپ کا لینا دینا نہ وہ الگ بات ہے. نہیں سعد رفیق صاحب کو دیکھ لیں, خواجہ آصف کو دیکھ لیں, طلال کو دیکھ لیں, مریم اورنگزیب کو دیکھ لیں. سر میں کبھی عوامی ایشوز کے اندر اور پبلک انٹرسٹ میں ان کو لیٹیگیشن میں نہیں دیکھتی, عوام کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوئے کسی کیس میں یہ لوگ دھوپ میں سیک رہے ہوتے ہیں. آپ نے خود ہی جواب دے دیا نا کہ وہ ایک اگر کوئی گروہ یا کوئی ساتھی 3 یا 4 پرسنل لیول پہ اگر وہ کر رہے ہیں, وہ کوئی دیٹ از ناٹ اے ڈیسیژن آف پاکستان مسلم لیگ. پاکستان مسلم لیگ نے کسی جگہ آپ نے کوئی ہے ریکارڈ آپ کے پاس کہ انہوں نے قرارداد پاس کی ہو کہ اچھا جی ہمیں یہ کرنا. سر آپ ان کا بل نہیں آنے دے رہے, پوری پارٹی ان کا بل نہیں آنے دے رہی پیناما انکوائری کے اوپر, سینٹ سے پیش ہوا, نیشنل اسمبلی میں آپ نے بلاک کر دیا. اور بات نہیں اور بات کیسے ہے, وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے, وہ سمپل میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے. آپ ایک سب نہ کریں, نہیں وہ اور بات نہیں ہے سر, بالکل پوری جماعت کھڑی ہے سر. وہ قانون سازی اور بات ہے کہ وہ کون سی قانون سازی کون سی جماعت آنے دے گی یا کون سی نہیں آنے دے گی, یہ قانون سازی والی بات چھوڑ دیں. آپ سوال بات آپ وہ کریں کہ جو ایک میاں نواز شریف رائٹلی یا رانگلی, مجھے نہیں پتا اس بات کا, اور واقعی نہیں پتا مجھے, صحیح میں مجھے نہیں پتا. اب وہ جو ہے وہ یا ان کی فیملی وہ یا ان کے بیٹے وہ انوالو ہیں نہیں ہیں, کوئی فیکٹ فگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ جو پتہ لگتا ہے آپ کی یا کوئی سکرین سے یا آپ کی خبر سے یا کوئی. تو سر آپ کیوں نہیں پارلیمانی بیٹھتے اپنی ٹیم لیڈرز کے ساتھ؟ آپ کو کیا یہ اجازت نہیں ہے یا جرت نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکیں اندرون خانہ کہ سر آپ کتنے پانی میں, کیوں تماشا بن رہا ہے ہمارا پورے ملک میں؟ کبھی پھر وہی بات, یہ شاید میں کچھ درجن دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام تو میاں نواز شریف صاحب کو کر رہا ہے نا. اگر وہ اس کا مطلب وہ نہیں کرنا, سر ان کے فلسفے میں تو آپ بلیو کرتے ہیں, ان کے ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں, ان کے نام پہ آپ ووٹ لیتے ہیں. وہ اس مسئلے میں نہیں انوالو کرنا چاہتے, اس کا کیا علاج ہے میرے صاحب؟ اس کی اپنا ان کا اپنا ایک ذہنی جو ہے وہ فوکس ہوا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے میں خود بنے اور ثابت. وہ خود لڑ رہے ہیں یہ لڑائی,
یہ پوری جماعت لڑ رہی ہے. پوری جماعت کا کیا کام ہے اس میں؟ لیٹس آسک دیم سر، لیٹس آسک دیم. کوئی جماعت کا کوئی کام نہیں. بات اصولی طور پہ ظفر علی شاہ بات جو کریں تو بالکل درست کریں، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہ ہم ذاتی ایشو ہے، یہ بار بار ہم پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں سر ہو کیا رہا ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ عوام کو بجلی دینا کم اہم کام ہے، ان کی قومی ذمہ داری، اس سے زیادہ بڑی قومی ذمہ داری ان کی ہے میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کو. آپ اندر میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے کے ایس سی سی پی سے لے کے نیب سے لے کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے لے کے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ان سب اداروں نے کیا کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کیسے شاہ جی کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی معاملہ اور حکومت تمام حکومتی اصول آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں، آپ حقیقت پہ مبنی بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں میری بات سنیں، اگر ادارے نائل ہیں، اگر ادارے خود چور ہیں اور وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جانا چاہتے تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ خود نہیں جانا تو اور کون؟ چیمہ صاحب کو بڑی ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ. ایسی حالت ہے، اتنی خوف زدہ ہیں مسلم لیگ نون والے کہ ہم نے فائنانس کی قائمہ کمیٹی کے اندر کہا کہ یار اچھا میاں صاحب کا کیس تو ادھر چلا گیا ہے، وہ باقی 400 اور بندوں کا نام بھی تھا یار، اس کے اوپر کوئی قائمہ کمیٹی کو کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ نام اس میں پنامہ آتا ہے. 6 مہینے کیا سال گزر گیا، ایک دفعہ انہوں نے ڈسکشن نہیں ہونے دی، کوئی ایشو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا دیا. مجھے لگ رہا ہے شاہ جی میاں صاحب کو ڈیوڈ کیمرن سمجھ رہے ہیں جس کی پوری پارٹی ہے لیدر، وہ اپنے ذاتی ایشو کے اوپر اپنا دفاع کر رہے ہیں. ادھر تو پوری آپ مجھے کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ ان کا اپنا ایشو ہے. سر ہے تو ایشو مگر پوری پارٹی بیک کر رہی ہے. سر ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک میں کوئی مائی کا لال ہے جو اسحاق ڈار کی اجازت کے بغیر ہل سکتا ہے؟ اگر وہ پھر وہ اگر وہ دیکھیں نا، اگر ادارے کہتے ہیں خود جا کر سپریم کورٹ میں ہم بے پاس ہیں جی ہم نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ تو فوت ہو گئے، وہ تو ٹو ہیلپ ود اداروں کا پارٹی کے ہماری ذمہ دار ہے. باغ تیار کس نے کرنا ہے نا، وہ تو نہیں کرے گا جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ تو کہے گا تو لگا رہے سینیفیشن لائن. شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اعتماد میں نہیں لینا چاہتے، میرے حال وہ شاید یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے وہ اعتماد میں نہیں لینا چاہتے میاں صاحب. باقی جن کو نہیں وہ دوسرے جو ہیں کہ جو ان کی بات کو ٹو کرتے ہیں، ان کی وہ آگے لگے ہوتے ہیں، ہر ٹائم لگے ہوتے ہیں. شاہ صاحب نہیں چیمہ صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں یا میں کسی ادارے کا کچھ. سر اداروں کی چیفز کو ہٹا دینا، سارے اداروں کی چیفز ہٹا دیں کہ تم لوگ نہیں ہمارا احتساب کر سک رہے. صحیح میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شاہ جی آپ ذرا سنیں، یہ آپ بولے نا ادارے خود کرتے ہیں. قائمہ کمیٹی دوبارہ فائنانس کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں، وہاں پہ میں بیٹھا ہوا ایس سی سی والے آئے ہوئے، میں نے کہا بھائی آپ نے چودھری شوگر مل کے ایک خط لکھا تھا لندن کی انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہ منی لانڈرنگ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا فلانی اور ان کا جواب ہمیں دے دیں، انہوں نے کہا جی ہم دے دیں گے. اس کے بعد ایک دم سے انہوں نے کہا جی ہمیں لیگل رائے لینی پڑے گی. جب میں میٹنگ سے باہر نکلا تو پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے صحافی، انہوں نے کہا کہ جی ایک ممبر جن کا میں نام آپ کو آنر نہیں لوں گا، انہوں نے اپنی کرسی پیچھے کی اور انہوں نے نون لیگ کے اور زور زور سے سر ہلایا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن والے کو دیکھ کے کہ نہیں دینا، اور اس نے اسی وقت بدل دیا. اس نے کہا جی مجھے لیگل پہلے اپروول لینا ہوگا، اور 6 مہینے گزر چکے ہیں ابھی تک لیگل اپروول. یہی تو مہر ایگزیکٹلی ہمارا پوائنٹ ہے کہ جس جے آئی ٹی جو یہ سارے انسٹیٹیوشنل فیلئر ہوا ہے پاکستان میں، اگر پارٹی بالکل نیب کا انسٹیٹیوشنل فیلئر ہوا ہے، ایف آئی اے کا ہوا ہے، ایف بی آر کا ہوا ہے، ایس سی سی پی کا ہوا ہے، ان کو پہلے ہی پیناما کے اوپر تحقیق کر لینی چاہیے تھی. ایسوسیٹڈ ہوتی ایبسولوٹلی سارے ادارے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے، یہ نہ کہتے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. مگر فیکٹ بینگ آلسو سر کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایونچولی منطقی انجام کو کیا پہنچے گا. کیونکہ اگر اب ادھر پیش ہوتے ہوئے اگر قطری خط کو باہر پھینک دیا گیا، ذمہ داری تو انہی کی ہے آئی بلیو. قطری خط پہ تو سارا کچھ سر میں نے وہ لسٹ بنائی بڑی انٹرسٹنگ. شاہ جی قطری شہزادے کو لانے کی ذمہ داری آپ ہی کی ہے نا؟ آپ سے مراد مسلم لیگ کی؟ چلیں آپ نہیں میری ذات کی مسلم لیگ. مجھے لگ رہا ہے یہ ان قریب جماعت چھوڑنے والے ہیں آپ. میں نہیں چھوڑتا پارٹی کسی کی. کیا آپ مکس اپ کر رہی ہیں؟ کوشچن کریں اور جواب لیں اس کا. اوکے ہاں آپ نے کیا کوشچن کیا؟ شریف خاندان کی ذمہ داری ہے کہ قطری شہزادے کو لے کر آئے، اور پاکستان مسلم لیگ نے قرارداد پاس کی ہے اس کے لیے. نہیں شریف خاندان کی ہے نا. تو انہی کی ہوگی نا جو لے کے آئے ہیں، یا جس وکیل نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ دس از یور بیسٹ ڈیفینس، انہی کی ہے نا. تو پھر آپ یعنی میں یہی تو حیران ہوں کہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان ادر ورڈز کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پیچھے نہیں کھڑی ہوئی. میں کیا کہوں گا ایز اے وکیل بتائیے مجھے. ایز اے وکیل اگر وہ مجھ سے پوچھتے میں کبھی نہ کہتا کہ آپ اس کو لے کے آئے. اگر وہ وکیل بھی اتنا ہوں ایز اے وکیل بتائیں جس کا وہ سب سے بڑا گواہ ہے، اسی جماعت کو لانا چاہیے. سوری جماعت نہیں، اسی خاندان کو لانا چاہیے نا.
client, better word, client, right? Absolutely. Why not नहीं? Yes. तो वो नहीं वही रहने. ने जो लूप होल्स है पूरी स्टोरी के अंदर वो प्लग की हैं. अब कहा प्रिंसिपल अमाउंट $3.25 मिलियन थे जो इन्वेस्ट किए मियां शरीफ ने. $8 मिलियन पे किए अल तौफीक का कर्ज उतारने के लिए सन 2000 में. फिर 4.2 मिलियन पे किए हसन को बिजनेस सेटअप करने के लिए लंदन में 2001 और 4 के दरमियान. गो के हुसैन साहब ने एक और इंटरव्यू में कहा मैंने पैसे दिए थे हसन को, छोड़ो उस बात को. $5.4 मिलियन दिए हुसैन साहब को सऊदी अरेबिया में मिल लगाने के लिए 2001 और 2003 के दरमियान. फिर फ्लैट्स की जो सेटलमेंट है $8 मिलियन की वो भी कतरियों ने दी. और तमाम तर मनी ट्रेल जो है सो कॉल्ड वो एक एक्सेल की स्प्रेडशीट है. नहीं तो वो आप बात कर रही हैं तो जो पोर्ट कासिम में $1 बिलियन का एक प्रोजेक्ट मिला है कतरी को. हाँ, वो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो देन दे शुड गो इनटू लिटिगेशन. उसे छोड़ें. मुझे एक बात बताएं कि अगर कतरी खत बाहर नहीं आता, कतरी शहजादा रद्दी में फेंक दिया जाता है तो ये इमारत गिर जाएगी पूरी. फिर ना अहली है. फिर तो वो यानी कि उनका केस ही बिल्कुल डिमोलिश हो गया ना. नाहली तो जजेस नहीं करनी है, मैं तो केस की बात कर रहा हूं. डिमोलिश हो गया ना, तो अगर डिमोलिश हो गया तो क्या होगा? नाहली होनी है, क्या होनी है? चले यानी कि डिमोलिश तो पहले होने देना, फिर बाद में इसमें बात करें. 5.5 घंटे हुसैन साहब को बिठाया है, एम्बुलेंस भी आई, खबरें आई शुगर लेवल डाउन की. तो आपको लग रहा है खोखर साहब के कतरी शहजादा एक प्रोटोकॉल, एक रॉयल शहजादा, वो 5.5 से 6 घंटे की तफ्तीश में सर्वाइव कर जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. देखिए नहीं आएगा बिल्कुल, ये लेकर है क्योंकि उसके ऊपर फिर इवेंचुअली जब उसकी एविडेंस आकर वो दे देगा, फिर उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए लेटर ऑन एट लेटर स्टेज कभी भी तलब किया जा सकता है. शाह साहब भी वकील हैं, मैं भी हूं, हम ये बात समझते हैं. और फिर वहां पर वकला ने जो उसकी एविडेंस की बुनियाद पर अगर कोई कन्विक्शन होनी है, ये चीजें एक लंबा सिलसिला है जो रुकेगा नहीं, ये तो चलेगा. तो उसको बार बार पाकिस्तान कहां बुलाए, कभी उसको नहीं लेकर आएंगे. बिल्कुल भी नहीं. वहां पे वो जिस लीरी की वो वन पेज एक्सेल स्प्रेडशीट जिसकी आप बात कर रही है ना, वो इतनी मजा का खेज स्प्रेडशीट है. आगे बैठे हुए वहां पे सीनियर सीजन्ड बैंकर्स, ठीक है, वो 2 मिनट के अंदर उसके तो परखच्चे उड़ जाने उस कागज के. वो कहते ही है कि 1980 में ये पैसा हमने इन्वेस्ट किया, 2005 के दिसंबर में ये सेटलमेंट हो रही है, 25 साल पे मुहित अरसा. सिर्फ वो 4 पेमेंट्स हुई हैं इस 25 साल में, सिर्फ वो 4 पेमेंट्स हुई हैं जिनके सवाल के जवाब सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पा रहे थे. उन्हीं 4 पेमेंट्स पे ये मतलब कमाल देखेंगे. 25 साल में खानदान को किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ वही 4 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में जिनके जवाब नहीं दे सकते थे ना, वही पेमेंट थी. और दूसरा उससे भी बड़ा कमाल जो हो गया, 25 साल में मुनाफा कमाया, पैसा निकला, एक डॉलर बराबर हो गया, उसमें डॉलर भी नहीं बचा. मतलब यार ये जो कहानी भी कोई लिखता है ना, तो वो भी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके लिखता है. विजिटरी से कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कमाल अकाउंटिंग विजिटरी जज साहिबान ने कहा था कि आपने बनाने के लिए नंबर गेम खेली है. कोई 50-60 हजार डॉलर ऊपर या नीचे कर देते कि जी बाकी $50,000 कम पड़ गए थे तो हुसैन ने अपनी जेब से दे दिए, ये $50,000 ज्यादा थे जो उनको वापस कर. उन्होंने कहा नहीं, आने पाई बराबर हो गए 25 साल. मेरा एंड में मुझे लगता है कि ये शायद अपने सियासी पूरे करियर का सबसे तल्ख तरीन मरहला है मियां साहब के लिए. मेरे पूरे कैरियर यानी अगर आपका मतलब 5 साल है तो 5 साल तो नहीं, मैं तो कह रही जिंदगी के सियासी करियर के अंदर तल्ख तरीन मरहला है. बिकॉज़ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी स्क्रूटनी हुई है, शायद वो भी ये तो नहीं कर रहे थे. सर देखिए ना मिस्टर 10%, एक सेकंड, छाप हमेशा लगी. ये शरीफ खानदान का हमेशा एक चिप ऑन द शोल्डर था कि हम अमीर अल मोमिनीन है, होलियर देन दाऊ है, हम साफ सुथरे हैं, राइट. एक हमेशा राइट विंग पार्टी का एक हमेशा वो इमेज था जिसको अब इतना बड़ा धचका लगा है. सो मैं जस्ट 2018 के इलेक्शंस, इमरान खान भी अब एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. सो 2018 के इलेक्शंस मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग देख रही हूं, गिवन कि ये चीजें किस तरह पैन आउट होती हैं. इन अ नटशेल, बारी बारी इधर से स्टार्ट करके आपकी तरफ आऊंगी. सर मुझे इन अ नटशेल बस बता दीजिए कि सबसे ज्यादा नुकसान 2018 के अंदर आप किसको होते देख रहे हैं? देखिए नुकसान का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अभी तक जो एक नंबर गेम के लिहाज से तो PMLN एक स्ट्रांग पार्टी है. ओके. देखिए 2018 में नुकसान तो जाहिर है सबसे ज़्यादा जो होना है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होना है, वो उसमें तो ज़्यादा बहस नहीं है. लेकिन मियाँ साहब को जो आप कह रही हैं ना कि ये पहली दफ़ा हुआ है, ये दूसरी दफ़ा हुआ है. एक दफ़ा पहले वो ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल सब पकड़े गए, अपने समधी ने पूरा बयान लिखवा दिया, बैंक अकाउंट बता दिए, सब कुछ हो गए. इसीलिए उस मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने मायदा साइन किया, मायदा साइन करके वो निकल गए, अपने उन्होंने जायदाद जो है उसको बचा लिया
اور اس کے بعد انہوں نے کہا سیاست کو بعد میں دیکھیں گے. ابھی بھی دیکھنے کی جو چیز ہے فیصلہ کیا کرتے ہیں, کیا وہ جائیداد بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا سیاست کے اوپر جائیداد بھی داؤ لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ جی نقصان کسی کا نہیں, میں تو پاکستان کا فائدہ دیکھ رہا ہوں. ہائر اسکروٹنی, اس اسکروٹنی میں اگر تمام سیاستدان تمام پولیٹیکل پارٹی سے جن کے پاس اپنے اثاثہ جات اپنی کسی بھی چیز کے اگر وہ ثبوت نہیں دے سکتے تو ان کو باہر نکال دینا چاہیے. وہ اگر ہائر اسکروٹنی ان کے اوپر اپلائی نہیں کرنی تو پھر ہم نے کس کے اوپر اپلائی کرنی ہے؟ قوم کے لیڈرز ہیں ان کے اوپر زیادہ اپلائی ہونی چاہیے. اور شاہ جی آپ بھی جواب دیجئے, سعید احمد کو بھی بلایا نیشنل بینک کا, وہ تمام تر ڈار صاحب کا جو ایفیڈیوٹ تھا اور تب جو لونز لیے تھے, کس طرح باہر فیک اکاؤنٹس کھلوائے تھے, وہ اب جس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ پھر سے پورا سلسلہ کھل رہا ہے. مجھے اس لیے تعجب بھی ہوتا ہے کہ ڈار صاحب کو جب یہ بتایا پینما کیس کا کہ وکیل کر لیں, وہ سب سے زیادہ ایزی لے رہے تھے اس بات کو. انہوں نے کہا یار میرا تو کلوز اینڈ شٹ چیپٹر ہے, لو جو اپنا وکیل کیا میرا بھی کر دو. تو کیا لگ رہا ہے سر آپ کو ٹف ٹائمز ہیں آگے آپ کے لیڈرز کے لیے یا انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ ٹف ٹائم تو ہیں, یہی تھوڑی بات ہے کہ ایک 1.5 سال سے ایک اننیسیسری ایک نواز شریف صاحب. اور آپ رہیں گے اسی جماعت کے ساتھ کم ووٹ میں؟ میں ہوں کوئی جماعت اگر کل کو ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے کہ ہیر پھیر کی ہے. ڈو یو تھنک کہ جماعت پرسنل پراپرٹی ہے میاں نواز شریف صاحب کی؟ یس but we leave that for another day. جس دن میں یہ سمجھا نا کہ وہ پرسنل پراپرٹی ہے دن پھر میں سوچوں گا. اوکے چلے آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.